अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं नावल पढ़ने जा रही हूँ वो है माही माही कोती, जो कि तहरीर है हुमा बुखारी की। नावल शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हर नया आने वाले नावल की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 23। हाँ, उसने गोया किसी जुर्म का इतराफ़ किया। रियली? नेहा के अंदाज में हैरत थी। फिर तुमने क्या कहा उससे? मैंने उसे रेशमा का हवाला दिया, लेकिन वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहा है। मुझे बताओ मैं अब रेशमा का सामना कैसे करूंगी? तुम पूरी बात तो बताओ कि हुआ क्या? महबानों ने उन्हें अव्वल ता आखिर हर बात कह सुनाई थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था महबानों के तुम अब्दुल्ला से यह हक छीन नहीं सकती कि वो रेशमा को छोड़कर किसी और से मोहब्बत करने लगे। उमा बोली थी। हाँ, ये मुमकिन है कि तुम अब्दुल्ला से मोहब्बत ना करो, नेहा ने कहा। ये भी कम मुमकिन है, उसकी आवाज़ मध्यम थी। देखो बानो, ये तकलीफ दे सूरत हाल ज़रूर है, लेकिन सोचो तुम तीनों में से कोई एक भी खुश ना रहे, इससे बेहतर ये नहीं कि तीनों में से दो अफराद तो खुश रहें। उमा ने कहा। तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकती उमा, क्योंकि तुम इतनी परेशान कन सूरत हाल में मुब्तला नहीं हो। देखा जाए ना बानो, तो मैं तुमसे ज़्यादा परेशान कन सूरत हाल का सामना कर रही हूँ। मैं ये बात खुद से नहीं कहना चाहती, लेकिन आज कह रही हूँ कि मुझे एडी वो चंद लम्हों को रुकी थी। हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है। महाबानो और नेहा ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैं जानती हूँ कि एडी से मोहब्बत करना खुद को आग में झोंक देने के बराबर है। तुम कहती हो ना नेहा कि वो मेरे लिए स्टैंड ले सकता है। मैं भी ये बात जानती हूँ। मुझे ये भी पता है कि वो मुझे सारी दुनिया से बचा लेगा, लेकिन इस दौरान उसे माशरे के कितने पत्थर खाने पड़ेंगे। मुझे ना पाकर उसे जो तकलीफ होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी मुझे पाने के बाद उसे उठानी पड़ेगी, और मैं उसे दुख में नहीं देख सकती। अभी तकलीफ तो उसे होगी, लेकिन बड़ी तकलीफ के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं। उमा, तुमने कभी ये बात मुझसे शेयर भी नहीं की। माँ बानो ने कहा। किया तो है, वो मुस्कुराई थी। खुद से भी और आज ही किया है। इसका ख्याल आता है तो खुद जहनी तौर पर किसी दूसरी तरफ मसरूफ़ कर लेती। मैं नहीं चाहती कि इन तकलीफ दे बातों के मुतल्लिक बार बार सोचती हूँ। और बानो, तुमसे भी यही कहूँगी कि अगर तुमने अब्दुल्ला से दूर हट जाने का फैसला कर लिया है तो सबसे पहले जहनी तौर पर उसे दूर हटो। तुम्हारा मसला यह है कि तुम एहसास जुर्म में भी मुब्तला और उससे मोहब्बत करना भी नहीं छोड़ सकती। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है माँ, मुझे उससे अचानक मोहब्बत नहीं हुई। अब गौर करती हूँ तो महसूस होता है ये तो बरसों पहले से मेरे अंदर मौजूद है, और अब इतनी तमन्ना हो चुकी है कि मैं इसे जड़ से निकाल नहीं फेंक सकती। मैं समझ सकती हूँ, उमा ने कहा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे भी एडी से अचानक मोहब्बत नहीं हुई। कतरा कतरा करके मेरे अंदर जमा होती है, इतनी आहिस्तगी से कि कुछ समझ में नहीं आ सका। नेहा खामोशी से इन दोनों की तरफ देख रही थी। माहौल का बोझलपन दूर करने के लिए उमा हंस पड़ी। हम दोनों तो जीरो पॉइंट पर खड़े हुए हैं। तुम बताओ नेहा कि तुम्हारी क्या प्रोग्रेस है? वो मुस्कुरा दी। हम तीनों ही जीरो पॉइंट पर खड़े हैं, लेकिन उस दिन अब्दुल्ला के घर लंच करना अच्छा लगा था। कभी मुझे लगता था कि जेम्स मेरी तरफ ज़्यादा मुतवज्जा है, लेकिन अगले ही लम्हे ख्याल गलत हो जाता। वो बाकी सब की तरह ही इतना ही मुतवज्जा था जितना मेरी तरफ। फिर भी एंजॉय किया। एक दिन तुमने कहा था कि जेम्स ने भी परेशानी उठाई। वो क्या था? माँ बानो ने पूछा। जाने तो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो बोली थी। ये क्या बात हुई? हम तुम्हारे सामने हर बात कह देते हैं और तुम बहुत गुनी हो, भाप भी नहीं निकालती। उमा ने आंखें दिखाई। वैसे एक बात है बानो। बानो ने वैसे एक बात है, माँ बानो ने कहा, कि हम दोनों ही जेम्स के मुतालिक ज़्यादा नहीं जानते। तुम दोनों ही क्या, इसके मुतालिक तो बहुत कम लोग जानते हैं। नेहा बोली थी। असल में वो किसी एक का दोस्त नहीं है, सबका दोस्त है, और ऐसे शख्स के मुतालिक जानने के बारे में किसी को दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन मेरी तो बात और है ना। वो फिर हंसी थी। अच्छा बको तो, महबानों ने दिलचस्पी से कहा। उसकी मम्मी पाकिस्तानी नहीं है, अलबत्ता डैडी पाकिस्तानी है। तुम्हें तो पता है कि पाकिस्तानियों का हाल, बाहर जाकर नेशनलिटी के चक्कर में या फिर वक्त गुजारी के ख्याल से शादी वगैरह कर लेते हैं। बाद में इन औरतों से जान भी छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन तलाक नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ की तरह तो है नहीं कि औरत को 3 लफ्ज़ कहकर घर से बाहर निकाल दिया और खुद कमरे में जाकर इत्मीनान से अखबार पढ़ने लगे। वो औरतें तो तलाक की सूरत में चमड़ी तक खींच कर ले जाती हैं मर्द की। जेम्स के डैडी ने भी शादी तो कर ली थी, पता नहीं किस चक्कर में, लेकिन 5 साल बाद वो पाकिस्तान वापस आ गए उसे साथ लेकर। ना तो उन्होंने जेम्स की मम्मी को तलाक दी थी और ना ही उन्हें तलाक कराए थे। फिर भी उसकी मम्मी पाकिस्तान आई और तकरीबन साल भर बाद जेम्स को अपने साथ वापस ले गई थी। उसके डैडी ने उनके हवाले कर दिया जेम्स को? उमा ने पूछा था। नहीं, अदालत के जरिए लेकर गई थी, नेहा ने कहा। फिर वहाँ वो मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ता रहा। उसकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने जेम्स को बहुत प्यार और मोहब्बत से रखा, लेकिन सौतेले बाप ने रिवायती सौतेलेपन का सलूक रखा। तब ये 11 साल का था जब उसने घर छोड़कर पाकिस्तान आने का फैसला किया।
اتنی چھوٹی سی عمر میں اسے احساس تھا کہ اس کی ممی کی زندگی اس کی وجہ سے تلخ ہو رہی تھی۔ پہلے تو اس نے یہ کیا کہ بورڈنگ میں چلایا اور پھر اس نے اردو سیکھنی شروع کر دی۔ 3 سال بعد پھر یہ پاکستان آ گیا اور تب سے اب تک یہاں ہے۔ اپنے ڈیڈ کے پاس نہیں، لیکن اس کا خیال ہے کہ وہ انہیں ڈھونڈ لے گا۔ تو اب تک ڈھونڈ کر بھی تو اب انہیں ڈھونڈ کر کرے گا بھی کیا؟ ماں بانو نے تبصرہ کیا۔ پتہ نہیں کیوں ڈھونڈنا چاہتا ہے انہیں۔ میں تو ابھی 0 پوائنٹ پر کھڑی ہوں۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو کسی نہ کسی کی زبانی کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے سن کر میں نے ترتیب دے دی ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے، وہ کیا سوچ کر یہاں آیا ہے، اور اس قسم کی دوسری باتیں مجھے معلوم نہیں۔ ابھی میں اس کے اتنے قریب نہیں ہوں کہ یہ سب پتہ چل سکے۔ تمہاری ممی بھی غالباً فارنر ہے، ماں بانو نے کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ امریکن ہے، لیکن ڈیڈی نے نہ تو وقت گزاری کے لیے شادی کی تھی اور نہ ہی نیشنلٹی کے لیے۔ اور میری ماما کو بھی بہت کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے خود کو بہت بدلا ہے۔ شاید امریکہ میں رہتی تو خود کو نہ بدل سکتی۔ ماحول کی بھی بہت بات ہوتی ہے نا۔ اب یہاں ہیں تو بالکل پاکستانیوں کی طرح رہتی ہیں۔ بلکہ مزے کی بات بتاؤں، مجھے بعض اوقات ڈانٹ بھی دیتی ہیں کہ میں اسکرٹ نہ پہنوں، ٹراؤزر پہننے سے منع کرتی ہیں۔ لیکن اسکرٹ پہننے کی ہم بہنوں کو بالکل بھی اجازت نہیں۔ ایک پرسنل سا سوال ہے نیہا، اگر مائنڈ نہ کرو تو پوچھوں؟ اما نے جھجک کر کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم مائنڈ کرنے والا کوئی سوال نہیں پوچھو گی، اس لیے پوچھ لو۔ تمہاری ماما تو ایک بالکل مختلف ماحول سے آئی تھی، لیکن تمہاری ڈیڈی کے گھر والوں نے انہیں قبول کر لیا۔ میرا مطلب ہے کہ مذہب وغیرہ پر اعتراض نہیں کیا؟ اس نے تذبذب کے عالم میں پوچھا تھا۔ نیہا اور مہمانوں کو اس سے ہمدردی محسوس ہونے لگی، لیکن انہوں نے اظہار نہیں کیا۔ تھوڑا بہت شاید کیا بھی ہو، لیکن ماما نے خود کو بالکل ہی بدل دیا اور مذہب بھی تبدیل کر لیا تھا۔ ماما مسلمان ہیں، اب ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اما چپ سی ہو گئی۔ پتہ ہے بانو، آج کل میں ہر دوسرے تیسرے روز اما سے بالوں میں تیل لگواتی۔ نیہا نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے موضوع تبدیل کر دیا۔ اچانک تیل لگوانے کا خیال کیسے آیا؟ مہابانو نے کہا۔ اسے لمبے بال کرنے کا شوق ہو رہا ہے، 6 پراندے بھی لے کر آئی ہے۔ اس کی جگہ اما نے جواب دیا، کیونکہ جیمز کو لمبے بال پسند ہیں۔ مہابانو نے اسے چھیڑا تھا۔ اس نے ہنس کر اس بات میں جواب دیا، جیمز نے خود کہا تم سے؟ اما نے دلچسپی سے دریافت کیا۔ ہاں، لیکن جیسے تم سمجھ رہی ہو ویسے نہیں۔ چند دن پہلے ہم کچھ فرینڈس اکٹھے باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں کیسے لمبے بالوں کا ذکر چلا، تب اس نے کہا کہ کٹے ہوئے بال اچھے لگتے ہیں، لیکن جو خوبصورتی لمبے بالوں میں ہوتی وہ چھوٹے بالوں میں نہیں ہوتی۔ اور پتہ ہے کیا، اس نے بطور خاص تم دونوں کا ذکر کیا کہ کالج میں سب سے خوبصورت عمر بانو کے۔ سچ میں تو بہت جلی تھی۔ نیہا ہنسی تھی۔ وہ دونوں بھی ہنس پڑی۔ دیکھو نا، کتنی ناانصافی کی بات ہے، اتنے تھوڑے سے دنوں میں ایڈی کے بال کتنے لمبے ہو گئے ہیں، اور میرے ذرا سے بھی نہیں ہو رہے۔ اس نے ایسے کہا جیسے شکایت کر رہی ہو۔ تم ایڈی کے ساتھ مقابلہ کر رہی؟ اما ہنسی تھی۔ ظاہر ہے تم دونوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتی نا، اتنے لمبے تو 10 سالوں میں بھی نہیں ہو سکتے میرے بال جتنے تم دونوں کے۔ بھائی ہمت نہ ہارو، مہابانو نے کہا، پھر اما سے مخاطب ہوئی۔ اس کے بالوں میں روز تیل لگایا کرو تاکہ جلدی جلدی لمبے ہوں۔ تم دونوں نے کیسے لمبے کیے ہیں بال؟ کوئی نسخہ تو ہوگا، نیہا نے کہا۔ وہ دونوں اسے بال لمبے کرنے کے نسخے بتانے لگیں۔ ارنڈی اور ناریل کے تیل میں مکھن ملا کر بالوں میں لگانا، ویری کے پتوں یا پھر آملوں ریٹھوں کا استعمال وغیرہ۔ نیہا نے بھی کاپی کھول کر سب نسخے نوٹ کرنے شروع کر دیے تھے۔ پیر صاحب رجب علی شاہ کمرے میں داخل ہوئے تو ریشما اخبار پھیلائے سوچوں میں گم تھی۔ ریشما گڑیا، انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ پیر صاحب پر نظر پڑتے وہ یوں گڑبڑا کر رہ گئی جیسے چوری پکڑی گئی۔ اخبار پڑھا جا رہا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھائے۔ جی، اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر رکھا۔ آئیں بابا جان، بیٹھیں۔ وہ بیٹھ گئے۔ ریشما ایک موڑے پر ٹک گئی تھی۔ یہ آپ کا بھائی ہے نا سب؟ پتہ نہیں یہ سارے دن کہاں غائب رہتا ہے، پیر صاحب نے کہا۔ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، ابھی 5 منٹ پہلے ہی اٹھا۔ آپ کی نانی اماں آخری مرتبہ کب یہاں آئی تھی؟ انہوں نے پائپ جلا کر سرسری انداز میں پوچھا۔ اب تو بہت دن ہو گئے، اس نے دل گرفتگی سے کہا۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے ان سے ملنے کے لیے؟ اس نے ایک نظر پیر صاحب کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا لی۔ انہیں بلا لیا ہوتا یہاں، وہ بولے۔ میں نہیں بلاؤں گی، انہیں خیال ہوتا تو خود ہی آ جاتی۔ ایسے نہیں سمجھتے، انہیں آپ کا بہت خیال ہے۔ وہ چپ رہی۔ ہماری بیٹی اتنی چپ چاپ اور اداس کیوں رہنے لگی ہے؟ کیا بات ہے بیٹا، اپنے بابا سے بھی نہیں کہیں گی؟ بابا جان، اس نے ہونٹ کاٹے، مجھے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، بہت گھٹن محسوس ہو رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ دیواریں۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ پیر صاحب ایک پل کو بالکل سن سے ہو کر رہ گئے۔ بہت برسوں پہلے کی ایک رات کے منظر چند لمحوں میں ان کی آنکھوں میں آ سمائے تھے۔ زیب النساء کے سفید لباس پر لگے اچھو کے خون کے دھبے اور اس کی وحشت، آنکھوں میں شدید نفرت، سب کچھ۔ وہ بابا جان سے بات کر رہی تھی تو انجام سے بے پرواہ تھی۔ وہ الفاظ ابھی بھی رجب علی کو یاد تھے۔ جس طرح یہ گڑیا میری ملکیت تھی، اسی طرح میں آپ کی ملکیت تھی، زیب النساء نے کہا۔ جس طرح میں انہیں الماری میں بند کر کے بھول گئی، اسی طرح آپ بھی مجھے کمرے میں بند کر کے بھول گئے تھے۔
لیکن مجھ میں اور ان گڑیوں میں ایک بنیادی فرق تھا۔ ان میں روح نہیں تھی، مجھ میں ہے۔ ان میں دل نہیں تھا، مجھ میں تھا۔ یہ سوچ نہیں سکتی تھی، میں سوچ سکتی تھی۔ میں بہت کچھ سوچتی، بہت سے کیوں میرے گرد چکراتے رہتے، لیکن ادب آداب کی تہوں میں ملفوف ہونے کی وجہ سے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے کیوں کا جواب آپ سے طلب کر سکتی۔ بس پھر اسی لیے میں نے نظریں چرانا شروع کر دی، اپنی سوچوں سے بھی اور اپنے سوالوں سے بھی، اور پھر اس پر دھول بیٹھتی گئی، اتنی زیادہ کہ اس میں سب کچھ دفن ہو گیا۔ جب کبھی یہ سوچیں سر اٹھانے کی کوشش کرتی تھی تو میں خوفزدہ ہو کر مذہب میں پناہ ڈھونڈنے لگتی۔ جب ان کی دبیز تہ سے کوئی حوالہ میری طرف بڑھتا تو میں سجدے میں جاتی۔ آپ کو نہیں معلوم کہ سانس مچولی کے ساتھ دن کیسے گزرتے، لیکن مجھے معلوم ہے اذیتناک لمحوں کی جبن میں اب بھی محسوس کر سکتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس اپنی بیٹیوں کو زندگی اور موت دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، مجھے میرا تحفہ دے دیں۔ اور جب بابا جان پیر صاحب جلال الدین نے اسے زہر دینے کے بعد اس کی آخری خواہش پوچھی تو اس نے بند ہوتی آنکھوں اور اکھڑتی سانسوں کے درمیان کہا، آئندہ جو شخص بھی آپ کی گدی پر بیٹھے گا، اگر اس کی کوئی بیٹی ہوئی تو اسے یہی والا کمرہ دینا، اسی مسحری اور اسی آئینے کے ساتھ۔ اور ریشما اسی کمرے میں تھی، اسی مسحری اور اسی آئینے والی خوابگاہ میں رہتی تھی۔ پیر صاحب نے گہری سانس لے کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لی۔ کیا ہماری بیٹی بھی؟ لیکن اپنے ذہن میں ابھرتی سوچوں کو انہوں نے سختی کے ساتھ دبا دیا تھا۔ ہماری ریشما گڑیا کو جو کمرہ اچھا لگے گا وہ اس حویلی میں چلی جائے، اس خوابگاہ میں باقی بہت کچھ گھٹن ہے۔ وہ بولے تھے، میں اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، اس میں رہنا بھی نہیں چاہتی۔ یہاں کی دیواریں میری باتیں سنتی ہیں اور میں کیا کروں بابا جان، میرا دل بہت گھبراتا ہے۔ وہ قدرے جھجک کر بولی تھی، قبرستان جا سکتی ہوں بابا جان؟ کیا کریں گی وہاں جا کر؟ انہوں نے نرم سے لہجے میں پوچھا۔ اپنے بھائی کی قبر پر فاتحہ پڑھوں گی، وہ بولی تھی۔ صرف بھائی کی؟ باقی سب پر بھی پڑھوں گی۔ پیر صاحب کی آنکھوں کے سامنے زرینہ کا سراپا لہرایا تھا۔ وہ بھی وہیں آبائی قبرستان میں دفن تھی، لیکن ریشما نے اس کا ذکر نہیں کیا، اسے بھی سب میں شامل کر دیا تھا۔ بات یہ ہے بیٹا کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا غیر شرعی ہے۔ آپ جہاں بیٹھ کر اپنے بھائی کے لیے فاتحہ خوانی کریں گی، اس سے ثواب پہنچتا رہے گا۔ انہوں نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وہ بجھ کر رہ گئی، جانتی تھی کہ یہ صرف بہانہ ہے۔ وہ اسے کسی نہ کسی دلیل سے مطمئن کرنا چاہتے تھے، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ان دیواروں سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ آپ کو اپنی ماں جی کا خیال آتا ہے کبھی؟ انہوں نے اسے پوچھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر ان کی جانب دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ میری تو بس ایک اماں جان ہے، وہی میرے لیے سب کچھ ہیں۔ آپ اپنی سہیلیوں کو بلا لیا کریں، دل لگا رہے گا۔ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا جان، آپ کو تو یہ علم بھی نہیں کہ میری کوئی سہیلیاں ہی نہیں۔ اس نے انہیں خوابگاہ سے نکلتے دیکھ کر سوچا، دوستی برابری کا رشتہ ہوتی ہے اور یہاں ہمارا گھرانہ سب سے اونچا ہے، کوئی عورت ہمارے برابر نہیں بیٹھ سکتی۔ ایسے میں بتائیں کہ میری دوستی کس سے ہو؟ ہاں، ماں بانو ہے، صرف ایک دوست، اور وہ اتنی دور رہتی ہے کہ اس سے ملنا بھی خواب سا لگتا ہے۔ اور پیر صاحب غلامی گردش میں چلتے ہوئے یاسمین بیگم کے متعلق سوچ رہے تھے، جنہوں نے کہا تھا، میں نے اپنی ایک ایک سانس کے ساتھ اس حویلی کی ایک ایک اینٹ سے محبت کی ہے، اور آپ نے مجھے ان محبتوں کے جواب میں کیا دیا؟ سوتیلی ماں ہونے کا طعنہ۔ میں نے سوتیلی ماں ہونے کے باوجود ریشما کے دل میں اٹھنے والی ٹیسوں کو محسوس کر لیا۔ آپ تو سگے باپ ہیں، کیا آپ جان سکے کہ وہ عبداللہ کو کس قدر چاہتی ہیں؟ پیر صاحب نے اپنے اندر ابلنے والے لاوے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اولاد واقعی بہت بڑا امتحان ہوتی ہے، انہوں نے سوچا تھا۔ ان لوگوں کو اپنے نئے مکان میں آئے زیادہ دن نہ گزرے تھے، لیکن اتنے تھوڑے دنوں سے نوری نے محسوس کر لیا کہ چندہ بائی جنت بائی کو کاروبار کی جو کنیاں سونپ کر گئی تھیں وہ اب بھی کارآمد تھیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن کفل تبدیل نہ ہوئے تھے، اور نوری نے تو یوں بھی خود کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ جو کچھ جس انداز میں اس کے سامنے آ رہا تھا وہ بغیر ہل و حجت کے قبول کرتی جا رہی تھی۔ شعوری طور پر وہ اس کوشش میں مصروف تھی کہ نئی زندگی کے مطابق خود کو ڈھال لے۔ جن باتوں پر اس سے ہنسنے کی توقع کی جاتی ان پر شوخی سے ہنسنے، اور جہاں لیے دیے رہنے کا وقت آئے تو ماتھے پر کم از کم اتنی تیوریاں ضرور ڈالے کہ جس سے اس کے حسن میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ اب تو جنت بائی نے اسے یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ جلدی اسے فلمیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یوں بھی ان معاملات میں جنت بائی کے تعلقات بہت وسیع تھے۔ ریشما نے نانی اماں کو بلوا لیا تھا، لیکن اس وقت تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب ان کے ساتھ لاٹھی ٹیکتے نانا جی بھی ان کی خوابگاہ میں داخل ہوئے، وہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ آئیں گے۔ وہ انہیں بچھا کر خود قالین پر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نہ ریشما بیٹا، ایسے نہ بیٹھو، اوپر بیٹھو، انہوں نے کہا۔ پلیز نانا جان، مجھے یہاں بیٹھا رہنے دیں، وہ بولی تھی۔ یہ مناسب نہیں ہے، حویلی میں یہ بات کسی کو اچھی نہیں لگے گی۔ رہنے دیں نانا جان، اس حویلی میں تو سب کو پتہ ہی نہیں کیا اچھا لگتا ہے اور کیا نہیں۔ کیا کبھی میری اماں جی یوں آپ کے قدموں میں نہیں بیٹھی ہوں گی؟ لیکن آپ اور نانی اماں دونوں مجھے بابا جان کی بیٹی سمجھتے ہیں، کبھی یہ نہیں سمجھا کہ میرا آپ لوگوں سے بھی کوئی رشتہ ہے۔ ایسا سوچنا بھی مت، پہلے رضیہ اور زنینہ سب کچھ تھی ہمارے لیے، اب تم اور بانو ہو۔
اللہ تعالیٰ تم دونوں کو سلامت رکھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، پھر قدرے توقف سے نانی اماں سے مخاطب ہوئی۔ ریشما کو دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے ہماری زرینہ زمین پر اتر آئی۔ ہاں، نانی اماں کے لہجے میں بھی آزردگی تھی۔ مجھ سے بہت ظلم ہوا اس پر، لیکن میں کیا کرتا؟ تب مجھے عزت کا خوف تھا، اپنی بھی اور اپنی بیٹی کی بھی۔ میری نیت بری نہیں تھی۔ اس وقت میں مرنے اور مار دینے پر تیار تھا، کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ رشتے کھو جاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے۔ انہوں نے حسرت بھرے انداز میں کہا تھا، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں نانا جان؟ ریشما کچھ نہ سمجھی تھی، وہ چونک گئی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی کبھی ذہن ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ پھر بھی کچھ تو تھا۔ آپ کو کس سے عزت کا خوف تھا؟ کس بیٹی پر ظلم کیا آپ نے؟ کیا ماں جی پر؟ کچھ نہیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، پھر نانی اماں کی طرف مڑے۔ چلو گھر چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ نہیں نانا جی پلیز، اتنی جلدی نہیں۔ آپ نہیں چاہتے تو میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی، لیکن اتنی جلدی مت جائیں۔ اس نے منت کی تھی۔ وہ پھر بیٹھ گئے۔ نانی اماں، آپ نے کہا تھا کہ آپ بانو کو خط لکھ کر بلوا دیں گی۔ آپ نے خط لکھا اسے؟ ہاں لکھا تھا۔ انہوں نے جھوٹ بولا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جلدی آئے گی۔ کب؟ یہ نہیں لکھا۔ لکھا تو ہے کہ جلدی آئے گی، اب دیکھو کب آتی ہے۔ اگر میں اسے خط لکھوں تو آپ اسے پوسٹ کروا دیں گے نانا جان؟ اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، لیکن پر امید لہجے میں۔ نہیں ریشما، تم سے خط مت لکھنا، نانی اماں نے گھبرا کر کہا۔ میں خود لکھ دوں گی، تم فکر مت کرنا۔ میں نے اگر اسے دل کی بات نہ کہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے بہت گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ ماں بانو ابا جی کے ساتھ ڈسکشن کر رہی تھی اس متوقع ایگزیبیشن کے بارے میں جو انہوں نے زنہار میں کرنی تھی۔ ابا جی، آپ منیچر میں پوٹری کیوں نہیں ٹرائی کرتے؟ میں سمجھا نہیں کہ اس میں اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی ہانڈیاں اور گھڑے وغیرہ؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں، پوٹری کے سائز کو اگر ہم بہت زیادہ چھوٹا کر دیں اس کی، اور شیشے کے کیس میں اس کی کمپوزیشن کریں تو بڑی زبردست چیز لگے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا ابا جی کے سیرامک پیسز کی ڈیکوریشن کی کتنی ڈیمانڈ ہے، اور یہ کتنے قیمتی اور کس قدر خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ بولے تھے، یہ اچھی چیز بنے گی، انہوں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اور ابا جی، اب جب کہ کپڑوں میں براؤن رنگ کا استعمال زیادہ ان ہو چکا ہے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مٹی کے بٹن بنائیں۔ آپ یقین کریں ابا جی کہ یہ آئیڈیا بہت پسند کیا جائے گا۔ تم نے وہ پورسلین والا آئیڈیا چھوڑ دیا؟ ابا جی نے پوچھا۔ بالکل نہیں، لیکن اس میں شاید ہمیں وقت لگ جائے، اسی لیے کہہ رہی کہ پہلے چکنی مٹی میں ہی اس نئے انداز کو ٹرائی کرتے ہیں۔ ابا جی ایک لفافہ اٹھائے اس کے پاس چلے آئے تھے۔ بانو کی دیکھنا تمہارے نام کا خط آیا ہے، لکھائی تو ابا جی کی لگتی ہے۔ انہوں نے لفافہ اسے تھما دیا۔ ماں بانو نے لفافہ کھول کر طے شدہ کاغذ باہر نکالا۔ جلدی دیکھنا کہ کیا لکھا ہے۔ اماں جی وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ اس میں طے شدہ کاغذ کھولا تھا۔ خط نانا جی کا نہیں، ریشما کا تھا۔ اس کے چہرے پر تناؤ کے آثار ابھر آئے تھے۔ پیاری بہن بانو، کیسی ہو؟ میں آج اس قدر اداس ہوں کہ کیا بتاؤں۔ تم سے ملن اور ڈھیروں باتیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ کاش کہ تم اس وقت میرے ساتھ ہوتی۔ اب جب تم اتنی دور ہو کہ تم سے بات کرنے کی اس کے علاوہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ بڑی مشکلوں سے نانا جی اور نانی اماں کو راضی کیا کہ وہ میرا خط پوسٹ کر دیں۔ اللہ کرے تمہیں یہ مل جائے۔ پلیز مجھے جواب ضرور دینا۔ حویلی کے پتے پر تو یہ ممکن نہیں، تم نانا جی کے پتے پر خط بھیج دینا، مجھے مل جائے گا۔ بانو، مجھے حویلی میں اتنی گھٹن محسوس ہو رہی ہے کہ کیا بتاؤں۔ احساس جرم نے میری راتوں کی نیند چھین لی ہے۔ یہ خیال جب آتا ہے کہ میرا بھائی میری وجہ سے قتل ہوا، مجھ سے اتنی دور چلا گیا کہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ انہیں دیواروں سے سر پھوڑ کر مر جاؤں۔ خادم بھائی اب تندرست ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس دوران کتنی تکلیف برداشت کی ہے۔ جب ان کی اس تکلیف کا خیال آتا ہے تو دل کٹنے لگتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ صورتحال میں کیا کروں، کس کو بچاؤں اور کس کو مر جانے دوں۔ لگتا ہے کہ پاگل ہو جاؤں گی۔ تم آئی بھی تھی لیکن میں نہیں مل سکی، اس بات کا تو مجھے اب تک افسوس ہے۔ تم سے ملاقات ہو جاتی تو سب کچھ تم سے کہنے کے بعد شاید میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ اب یہ غبار اندر ہی اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ جانتی ہوں کہ تمہارا آنا مشکل، لیکن کیا کروں، امیدوں کے سہارے ہی تو جی رہی۔ وہ کیسے ہیں؟ ضرور لکھنا۔ رات بہت ہو گئی ہے، بھائیوں نے دیکھا کہ میرے کمرے کی بتی جل رہی ہے تو انہیں تشویش ہوگی، اس لیے اجازت دو۔ خدا حافظ۔ تمہارے جواب کی شدت سے منتظر، تمہاری بہن ریشما۔ ماں بانو نے کاغذ قلم دوبارہ طے کر دیا۔ خیر کی خبر ہے نا؟ اماں جی نے پوچھا۔ جی، وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی، ریشما کا دل چاہ رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، لیکن ابھی تو یہ ممکن نہیں ہے نا۔ پھر وہ ابا جی سے مخاطب ہوئی، باقی تفصیلات بعد میں ڈسکس کر لیں گی۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ ٹانگیں پھیلا کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ ریشما کے خط نے اس کے اضطراب میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے ایک چھوٹے سے فکرے نے اس کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ وہ کیسے ہیں؟ ضرور لکھنا۔ اس چھوٹی سی بات میں اس نے مہمانوں سے سب کچھ پوچھ لیا تھا۔ میں نے ریشما کو خط لکھنے کی کوشش بہت دیانتداری سے کی تھی۔ میں اس وقت کمرے میں گئی
और कागज़ कलम लेकर उसे खत लिखने बैठ गई थी, लेकिन एक लफ्ज़ भी लिख ना सकी। महबानो ने कहा। वो दोनों इस वक्त कॉलेज के ग्राफिक स्टूडियो में खड़ी बातें कर रही थी। रात तकरीबन 8 बज चुके थे और अंधेरे की चादर फैल चुकी थी। इन दोनों को अभी प्रिंट्स भी निकालने थे और ऐन वक्त पर लाइट चली गई थी। उन्होंने मोमबत्ती रोशन कर ली थी, लेकिन इतने बड़े स्टूडियो में उसकी रोशनी नाकाफी थी। कुछ और स्टूडेंट्स भी थे जो बिजली के जाते ही बाहर गए। स्टूडियोज में वही थी। कॉलेज के दूसरे हिस्से में स्टूडेंट्स काम में मशगूल थे, खासतौर पर फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के 4th ईयर के बहुत से तालिब इल्म देर तक रुक कर काम करते थे। वो भी फाइनल ईयर उसने भी फाइनल ईयर थीसिस की तैयारी शुरू कर दी थी। ग्राफिक्स के तालिब इल्मों को अक्सर काफ़ी देर हो जाया करती थी किसी भी तरह, लेकिन उसे तसल्ली के 2 हर्फ लिख दो। मुझे तो इस बात का ख्याल नहीं आया था वो किस कदर एहसास जुर्म में मुब्तला होगी। उमा ने महबानों से कहा, यकीन करो माँ, मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन जहन में इतनी बातें गड़बड़ हो जाती हैं कि कोई सिरा हाथ ही नहीं आता। मैं समझ सकती हूँ, उमा ने हमदर्दी से कहा। और इसमें भी तो एक ही फिक्रे में सब कुछ पूछ लिया। चाहती है कि मैं उसे अब्दुल्ला के मुतालिक बताऊं कि वो कैसा है। ये मेरा पसंदीदा मौजू है जिस पर मैं घंटों बोल सकती हूँ, सफ़ों के सफ़े काले कर सकती हूँ, और यही वो मौजू है जिसे मैं सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करना चाहती हूँ। रेशमा ने कहा था कि मैं अब्दुल्ला को उसकी आंखों से देखूं, और यहीं पर मेरी सबसे बड़ी गलती। उमा खिड़कियों के साथ रखे हुए लॉकर्स के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। बाहर लगे हुए फव्वारे के गिर्द बनी छोटी सी दीवारी पर एडी गिटार लिए बैठा था। उसके क्लास फेलोज और दोस्त वहीं खड़े खुशखबरियों में मसरूफ थे। उसी वक्त उसने गिटार पर हल्की हल्की धुन बजाना शुरू कर दी। उमा ने मुड़कर खिड़की से बाहर देखा। कितना अच्छा लग रहा है, कौन गिटार बजा रहा है? माँ बानो ने आगे बढ़कर खिड़की से बाहर देखा। उमा खामोशी से बाहर तकती रही। एडी ने धुन तब्दील की। उसके गिर्द खड़े दोस्त भी उसके तरफ मुतवज्जा हो गए थे। फिर सब गिटार के साथ साथ जुटियां बजाकर गाने लगे। आई हुई बहारों में, फैले हुए नज़ारों में, टिके हुए चिनारों में, यूं ही कभी इशारों में। सबने तालियां बजाकर दाद दी थी। उसी वक्त बिजली आ गई थी। सब काम करने अपने अपने स्टूडियोज की तरफ बढ़ गए थे। ग्राफिक स्टूडियो में भी लड़के लड़कियां वापस आ गए थे। उमा खिड़की से हटकर बैरनी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। उमा कहाँ? माँ बानो ने आवाज़ दी। अभी आई। वो जल्दी से बाहर निकल गई। एडी अभी वहीं फवारे के करीब बैठा हुआ था। उमा उसके बराबर बैठ गई। प्लीज एडी, एक बार फिर यही धुन बजाना, उसने कहा। एडी ने कदरे हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर गिटार बजाने लगा। भाई, मैं सुबह से आपको ट्राई कर रही थी, आप कहाँ थे? घर पहुंचते ही अब्दुल्ला को जैनी का फोन आ गया था। उसका अंदाज रोने वाला ही था। क्या हुआ तुम्हें, खैर तो है? उसने तशवीश से पूछा। आप थे कहाँ? मेरा कोई ख्याल नहीं है आपको। वो सख्त नाराज लग रही थी। मैं कॉलेज में था, लेट आवर्स में रुक गया था काम करने के लिए। आपने बाबा जान को कुछ नहीं बताया? उसने दरियाफ्त किया। क्यों, क्या हुआ? मेरे कानों में उड़ती उड़ती सी बात पड़ी है कि बाबा जान हम दोनों बहनों की शादी कर रहे हैं। कहीं अब क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, मैं बात करता हूँ बाबा जान से। आप बस इतना कह देते हैं कि कुछ नहीं होगा, करते भी कुछ नहीं हैं। आप बस गाँव जाएं। ये मुमकिन नहीं है जैनी कि बाबा जान मेरी गैर मौजूदगी में कोई फैसला करें, और ये भी नहीं हो सकता कि मैं इस सिलसिले में तुम्हारी राय ना लूँ। अभी सब कार्ड्स हमारे हाथ में हैं। अब्दुल्ला ने उसे तसल्ली दी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, आप गाँव जाए ना जल्दी से। अभी थोड़े दिन ही रह गए हैं गर्मियों की छुट्टियों में, जैसे ही छुट्टियां होंगी मैं जाऊंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस, वो बोला था। एक बात बहुत पंच कर रही है मुझे भाई, जैनी ने कहा था। वो क्या? आप सचमुच रेशमा भाभी के अलावा किसी लड़की को पसंद करते हैं? एक घर में एक ही रिश्ता जोड़ेंगे, और बड़े बाबा जान की फैमिली में हम तुम्हारा रिश्ता जोड़ रहे हैं, उसने बात टाली। मैं समझ गई, उसने पुरख्याल अंदाज में कहा। अच्छा, अब अगर मेरी जान बख्शो तो थोड़ा सा काम कर लूँ। अब क्या काम करना है, कॉलेज में काम नहीं किया? वो बोली थी। मैं फाइनल ईयर में, और मुझे पास भी होना है। मेरा तो गाँव आने का भी इरादा नहीं था। अभी थीसिस पर काम शुरू करने लगा हूँ। सिर्फ तुम्हारी खातिर आ रहा हूँ। आपका ख्याल है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी, तो ये बिल्कुल गलत है। मेरा साथ तो आपको ही देना है। अब्दुल्ला हंस पड़ा। वक्त पड़ने पर तुम भी मेरा साथ देना। ठीक है। वो भी खुशदिली से हंस पड़ी थी। कॉलेज में खबर गर्म थी, हर कोई एक दूसरे से कह रहा था, और एडी यूँ लग रहा था जैसे नई नई पैकिंग से अभी अभी निकला हो। बाल अब भी लंबे थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। शेप बनी हुई थी, पुरानी मैली जीन्स के बजाय रिवाइज की नीली जीन्स और मार्क्स एंड स्पेंसर की कमीज में मलबूस साफ सुथरा निखरा निखरा। उमा, तुमने एडी को देखा? महबानों ने से पूछा। हाँ, उठ के उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उमा, तुमने? महबानों ने बात अधूरी छोड़कर कदरे हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ बानो, पता नहीं अच्छा किया या बुरा, लेकिन मैंने सोचा कि इट इज़ बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नॉट टू हैव लव्ड एट ऑल।
لیکن اما یہ جو تم کرنے جا رہی ہو یہ کیسے ہوگا؟ ماں بانوں کے اندر گھبراہٹ اور پریشانی تھی۔ پتہ نہیں، بس ابھی تو میں نے ان سب باتوں کے متعلق سوچنا بھی نہیں۔ پھر اما نے گفتگو کا رخ پلٹ دی۔ تم گاؤں کب جا رہی ہو؟ میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن ابھی عبداللہ سے میری بات ہوئی ہے۔ کل زینی کا فون آیا تھا۔ اس کے بابا اس کی شادی پر مصر ہیں اور تم انہیں سمجھانا چاہ رہی ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہاری بات مان جائیں گے؟ اما بولی تھی۔ چند دن کے لیے ہی صحیح، لیکن مجھے گاؤں جانا ہی تھا۔ اماں جی کب ٹلنے والی ہیں؟ جانتی ہوں کہ وہ وہاں کیوں نہیں جانا چاہتی۔ اب جب وہاں جاؤں گی تو اس کے بابا سے ضرور ملوں گی، وہ مانے یا نہ مانے۔ لیکن خود سوچو اماں، وہ کس قدر زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن تم کس حیثیت سے ان سے بات کرو گی؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، یہ حق مجھے عبداللہ نے دیا ہے، وہ میرا دوست ہے، اسی رشتے کی وجہ سے میں ان سے بات کروں گی۔ اور یہاں تم لوگوں کی سیرامکس کی ایگزیبیشن کب ہوگی؟ اماں نے پوچھا تھا۔ اس میں ابھی مہینہ بھر رہتا ہے اور میں اور ابا جی بہت محنت کر رہے ہیں اس کے لیے۔ یہ گاؤں سے جلدی آنے کا بہانہ ہو جائے گا۔ مجھے بھی گھر بہت یاد آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ جلدی سے چھٹیاں ہوں اور میں جاؤں، اماں نے کہا۔ سبت حسن کو پیر صاحب نے طلب کیا تھا۔ وہ اس وقت اماں جان کے پاس تھا۔ اماں جان کچھ اندازہ ہے کہ بابا جان نے کیوں بلایا؟ اس نے پوچھا تھا۔ بیٹا مجھے کب پتہ چلتا ہے ان کے دل میں کیا ہے، وہ بولی تھی۔ ایسا کیوں ہے اماں جان؟ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے بہت قریب ہوتا ہے جو ہونا چاہیے، انہوں نے کہا تھا۔ اپنے بابا جان کے پاس جاؤ، انہوں نے تمہیں یاد کیا ہے۔ گول کمرے کی طرف جاتے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اماں جان اور بابا جان کے درمیان کس طرح کا رشتہ قائم تھا۔ ایک چھت کے نیچے رہنے کے باوجود، ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھ ہونے کے باوجود دونوں الگ دنیاؤں کے باسی تھے۔ اسے یہ رشتہ ساتھیوں اور دوستوں والا نہیں لگا تھا۔ اسے ہمیشہ یوں ہی محسوس ہوا کہ جیسے کہ آقا اور غلام والا رشتہ ہے، اور یہ بات اسے کبھی پسند نہیں تھی۔ گول کمرے میں بابا جان اس کے منتظر تھے۔ وہ بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے پرخیال انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تم نے سوچا ہے کہ آگے کیا کرو گے؟ FSC میں داخلہ لینے کا کوئی ارادہ ہے تمہارا؟ ارادہ کیوں نہیں ہے؟ لیکن بابا میں یہاں پاکستان میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو برطانیہ چلے جاؤ، لیکن یوں ہم تمہیں فارغ بیٹھے دیکھنا نہیں چاہتے، انہوں نے کہا تھا۔ تھینک یو بابا جان، میں یہی چاہتا ہوں، لیکن اگر برطانیہ کے بجائے امریکہ میں ایڈمیشن لے لوں تو؟ اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن برطانیہ میں ہمارے کانٹیکٹس ہیں، وہاں تمہیں زیادہ سہولت رہے گی، دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے لیے امریکہ زیادہ بہتر ہے۔ برطانیہ کا ماحول مجھے قلف زدہ لگتا ہے۔ پیر صاحب مسکرائے۔ یہی تو وہاں کی خوبی ہے، وہ وہاں پڑھنے کا جو لطف ہے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں۔ اینی وے، ہم اس سلسلے میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگا رہے۔ تم کسی تعلیمی ادارے کا انتخاب کر لو اور ہمیں بتا دو۔ ہمیں یقین ہے کہ تم کسی بہترین انسٹیٹیوشن کا ہی انتخاب کرو گے۔ برطانیہ ہو تو اچھا ہے، لیکن ہمیں امریکہ پر بھی اعتراض نہیں۔ گڑیا، مجھے لگتا ہے کہ بھائی کو ریشما بھابھی سے اسی لیے کوئی دلچسپی نہیں کیونکہ وہ انہیں جانتے ہی نہیں۔ سوچو کہ وہ انہیں جانتے ہوتے تو بھلا کیوں اعتراض کرتے؟ سب نے مجھے خود بتایا کہ وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہیں کہ بس بندہ دیکھتا ہی رہ جائے، اور پتہ ہے سب نے یہ بھی بتایا کہ وہ بھائی سے بہت محبت کرتی ہیں، زینی نے زہرا سے کہا۔ وہ دونوں لیونگ روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ یہ بات سب کو کیسے پتہ چلی کہ ریشما بھابھی بھی بھائی سے محبت کرتی ہیں؟ زہرا نے پوچھا تھا۔ اس نے خود بتایا تھا مجھے، چاہے تو تم بھی پوچھ لینا۔ بھائی ہمیں بھی تو پتہ ہے نا کہ بھائی کو ان سے دلچسپی نہیں، اسی طرح اسے بھی پتہ ہے کہ اس کی بہن کو ان سے محبت ہے، زینی نے کہا تھا۔ بھائی جو انہیں ناپسند کرتے ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کسی اور لڑکی کا چکر ہو، زہرا نے خیال ظاہر کیا۔ مجھے یقین ہے کہ ایسی بات نہیں، ورنہ وہ مجھے ضرور بتاتے، اور پھر گڑیا میں تو بہت جذباتی اس معاملے میں، وہ سب کی بہن ہیں، بھائی کو پسند کرتی ہیں تو بھلا وہ کیوں نہ ہماری بھابھی بنے؟ مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی اور لڑکی ان کی جگہ لے لے۔ تم جذباتی ہو رہی ہو اور یہ بھول گئی کہ بھائی انہیں پسند نہیں کرتے، زہرا نے کہا تھا۔ وہ انہیں ناپسند کرتے ہیں، بلکہ وہ ان کے سلسلے میں انڈیفرنٹ ہیں، ناپسند کرتے ہیں اور نہ ہی ناپسند۔ لیکن سوچو گڑیا، اگر بھائی کو ان کے متعلق معلومات ملے، یا وہ ان کی تصویریں دیکھیں، ان سے ملیں یا ان کی باتیں سنیں، تو بھائی کا یہ انڈیفرنٹ رویہ ختم ہو سکتا ہے۔ وہ ریشما بھابھی سے محبت کر سکتے ہیں۔ زینی کے انداز میں جوش تھا۔ تم کن مفروضوں کی بات کر رہی ہو؟ نہ بھائی ان سے مل سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی باتیں سن سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، خواہ مخواہ سب کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے۔ خود تو پھنسی ہو، باقی سب کو تو بخشو۔ یہ مفروضے نہیں ہے، میں ان باتوں کو حقیقت بناؤں گی، اس نے پرخیال انداز میں کہا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہے، زہرا نے کہا۔ وہ اٹھ کر ٹی وی لگانے لگی۔ زہرا ٹی وی دیکھتی رہی اور وہ نظریں
اسکرین کی جانب کیے سوچنے لگی۔ جلدی ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی تھی۔ زہرا کو وہیں چھوڑ کر وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں سے بڑی سی چادر لے کر بابا جان کے ڈرائیور کے پاس آ گئی۔ بشیر گاڑی نکالو، اس نے کہا تھا۔ بی بی کہاں جانا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جہاں میں کہوں گی وہاں لے چلو، وہ بولی تھی۔ گن مین ساتھ لے لیں گے بی بی، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم گاڑی نکالو۔ لیکن بی بی، بڑی بیگم اور شاہ صاحب نے سختی سے منع کیا ہے کہ گن مین کے بغیر بیویاں کہیں باہر نہ نکلیں۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں گاڑی خود ڈرائیو نہیں کر سکتی؟ مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنی بحث کرو گے تو کبھی نہ کہتی تم سے۔ اسے غصہ آ گیا۔ بی بی میں تو نوکر ہوں، شاہ صاحب کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ گاڑی کی چابی مجھے دے دو، اس نے چڑچڑے انداز میں کہا۔ اتنا بڑا قید خانہ ہے یہ، کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بیٹھیں، جہاں کہیں گی میں لے چلتا ہوں۔ گاڑی لے کر وہ ندی تک آ گئی تھی۔ اب تم جاؤ بشیر، 2 ڈھائی گھنٹے میں یہیں آ جانا، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ لیکن بی بی آپ کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ متذبذب تھا۔ تو مت جاؤ، میرا دماغ مت کھاؤ، مجال ہے اس حویلی میں ہماری کوئی بھی بات سنے، وہ غصے سے بولی اور پھر ندی کے اوپر بنے پل کی جانب چل دی تھی۔ بی بی یہ پیر صاحب کا علاقہ ہے، یہاں مت جائیں، وہ گھبرا کر اس کے پیچھے لپکا، مگر وہ سنی انسنی کر کے تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ حویلی کچھ زیادہ دور نہیں تھی لیکن اس کے لیے راستہ اجنبی تھا، پھر بھی وہ اطمینان سے چلتی جا رہی تھی۔ چہرہ اس نے بڑی سی چادر پہ چھپا رکھا تھا۔ بشیر نے دیکھا کہ وہ واپس پلٹنے کے موڈ میں نہیں تھی تو وہ تیزی سے پیچھے مڑا اور گاڑی لے کر حویلی کی طرف چل پڑا۔ اسے حیدر علی شاہ سے جھاڑ پڑنی یقینی تھی لیکن فوری طور پر ان تک یہ خبر بھی پہنچانی تھی۔ زینی کو راستہ ڈھونڈنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ جلدی پیر صاحب کی حویلی میں پہنچ گئی تھی۔ متجسس آنکھوں کے ساتھ حویلی کی غلام گردشوں میں گھومتے بالآخر وہ زنان خانے میں اماں جان کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ اپنا چہرہ اب بھی اس نے چادر میں چھپا رکھا تھا۔ کمرے میں ڈھیر ساری عورتیں موجود تھیں۔ وہ بھی سلام کر کے اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب سی جگہ تلاش کرنے لگی۔ وہاں آنے والی عورتیں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی تھیں۔ زینی ان سب کے لیے اجنبی تھی، یوں بھی وہاں آ کر پردہ کرنے والی عورتیں بھی نقاب اتار دیا کرتی تھیں۔ یاسمین بیگم بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اپنے لباس اور انداز سے وہ کسی تعلیم یافتہ گھرانے کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ چادر سے نظر آنے والی اس کی آنکھیں بھی اس کے ذہین ہونے کا ثبوت دے رہی تھیں۔ انہوں نے اب سے قبل اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قالین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بچی تم کون ہو؟ آج سے پہلے تو تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا، یاسمین بیگم نے کہا۔ اس نے راستے میں سوچی ہوئی کہانی کے مطابق جواب دیا۔ میرا نام ہاجرہ ہے، ملتان سے آئی ہوں۔ کوئی رشتہ دار ہیں یہاں تمہارے؟ نہیں، کسی نے بتایا کہ یہ پیر صاحب کی دعا میں بہت اثر ہے، اس لیے ان سے دعا کروانے چلی آئی، وہ بولی تھی۔ یاسمین بیگم نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ ان کا اندازہ تھا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے لہجے میں گوار پن پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پیر صاحب اس وقت کچھ مصروف ہیں، میں ان سے تمہارے لیے دعا کرنے کا کہوں گی، وہ ضرور مدد کریں گے۔ اتنی دیر تم آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ چادر بھی اتار دو بے شک۔ نہیں جی میں ٹھیک ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ ارے ایسا بھی کیا پردہ، یہ پیروں کی حویلی ہے، کوئی محلے کی گلی یا بازار کی سڑک نہیں ہے جو کوئی بھی یہاں لٹکے سی لڑکی کی طرف نظر بھر کر دیکھے۔ ایک عورت نے منہ بنایا تھا۔ گھبراؤ مت بچی، اطمینان سے بیٹھو، یہاں کوئی مرد بغیر اجازت اندر داخل نہیں ہوتا، یاسمین بیگم نے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے جی، دراصل میرا چہرہ جلا ہوا ہے اس لیے میں منہ چھپا کر ہی رکھتی ہوں۔ اے ہائے بیچاری، سبھی اس کی طرف شرم آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شادی ہو گئی تمہاری یا نہیں؟ دوسری عورت نے کہا۔ شادی کے لیے ہی تو بیچاری دعا کروانے آئی ہوگی، اپنی ذات بتا دینا، پیر صاحب کہیں نہ کہیں تمہارا رشتہ طے کروا دیں گے، دوسری عورت نے کہا۔ او گاڈ، یہ عورتیں، زنی نے دل ہی دل میں سوچا۔ لڑکی میں نے پوچھا تھا کہ شادی ہو گئی یا نہیں، پہلی والی عورت نے اپنا سوال دہرا دیا تھا۔ میری شادی کی تمہیں اتنی فکر کیوں ہے، وہ تنک کر بولی۔ بڑی نک چڑی ہے، اس عورت نے ناک سکیڑ کر منہ پھیر لیا تھا۔ عورتیں ایک مرتبہ پھر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ زینی دیوار سے ٹیک لگائے حویلی اور اس کے مکینوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس حویلی کے متعلق اس نے بہت کچھ سنا تھا۔ بچپن میں ان پر فائرنگ کی گئی، زہرہ کو اغوا کرنے کی کوشش ہوئی، زبردستی رشتے طے ہوئے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سب کے بھائیوں نے عبداللہ کو قتل کرنے کی قسم اٹھائی۔ وہ یاسمین بیگم کے چہرے پر نگاہ ڈالتی تو اسے محسوس ہوتا کہ جیسے وہ اس کی ماں جان کی طرح ہی ہوں، محبت کرنے والی، حساس دل رکھنے والی اور اولاد کے لیے تو ہر وقت فکر مند رہنے والی۔ تو کیا جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری صرف بابا جان پر عائد ہوتی؟ اس نے دل میں سوچا تھا۔ اگر اس وقت کسی کو میری اصلیت معلوم ہو جائے تو کیا ہو؟ کیا یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے یا پھر سب مجھے بچا لے گا؟ اور سب کی اماں جان کا کیا رد عمل ہوگا؟ بھائی نے بتایا تھا کہ یہ سب بھی مجھے امداد حسین کی منگیتر ہی سمجھتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مرنے والے بیٹے کی محبت پر زندہ بیٹے کی محبت غالب آ جائے اور یہ سب کا ساتھ دے دیں؟ منوا لیں بڑے بابا جان سے کہ میری اور سب کی شادی ہو سکتی ہے۔
وہ خود سے سوال پوچھ رہی تھی اور اس کے پاس اپنے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ وہاں موجود عورتوں کے ہم باتوں سے اکتا گئی تھی۔ وہ گاؤں کے اور خاندانوں کے متعلق جانے کون کون سے بچھڑے لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بالآخر تنگ آ کر وہ یاسمین بیگم سے مخاطب ہوئی۔ میں جی چھوٹی بیوی سے مل سکتی ہوں؟ ہاں مل لو، اس کا بھی دل بہل جائے گا، وہ بولی تھی۔ لیکن مجھے پتہ نہیں جی ان کا کمرہ کہاں ہے؟ یاسمین بیگم نے ایک عورت اس کے ساتھ کر دی جو اسے ریشمہ کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ کمرے کے دروازے میں کھڑے ہونے کو زینی نے اندر کا جائزہ لیا۔ اس بڑے سے کمرے کی آرائش بہت خوبصورت سے کی گئی تھی، لیکن آرائش کے انداز میں جدت نہیں تھی۔ سامنے ہی صوفے پر ریشمہ ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی تھی۔ گود میں کوئی کتاب تھی، لیکن اس کی نگاہیں دروازے میں کھڑی زینی پر ہی لگی تھی۔ زینی نے اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ شاید آ گئی رنگت، خوبصورت نین نقش جیسے بہت فرصت کے عالم میں بنائے گئے، گھٹنوں تک لمبے گھنے بال جن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کون ہو؟ اندر آ جاؤ، ریشمہ نے کہا تو وہ چونکی اور اندر بڑھ گئی۔ بیٹھو، ریشمہ نے کہا۔ اے بی بی، یہ چادر تو ہٹا لو منہ سے اور آرام سے بیٹھو، وہاں موجود کریمن نے اس سے کہا۔ ہاں، وہ بولی، پھر گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے کریمن سے مخاطب ہوئی۔ باہر بہت گرمی ہے، مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی ہے، ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ ارے کیوں نہیں، دنیا کی کوئی نعمت ہے جو اس بڑی حویلی میں نہ ہو، اللہ پیر صاحب کو سلامت رکھے۔ کریمن اٹھی تھی۔ زینی اسے باہر جاتے دیکھتے ہی جب اس نے باہر نکل کر اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تو زینی ریشمہ کی طرف مڑی۔ مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن صرف آپ سے کسی اور کی موجودگی میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکوں گی، اور میرا آپ سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ریشمہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم کون ہو؟ میں اس طرح کسی سے بھی نہیں ملا کرتی۔ پلیز میری بات سننے کی کوشش کریں، میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتا دیتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ ابھی صرف اتنا کہوں گی کہ میں آپ کی دوست اور ہمدرد ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں۔ دیکھو لڑکی، تم جو بھی ہو نا، میں تمہیں نہیں جانتی، نہ ہی مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت ہے۔ یوں بھی میں ہر آئی گئی عورت سے نہیں ملتی، میری ایک بہت اچھی دوست بھی ہے اور میرے ہمدرد مجھ سے محبت کرنے والے بھی بہت ہیں۔ تم تو مجھے کوئی مشکوک سی لڑکی لگ رہی ہو۔ او گاڈ، ایک تو آپ کچھ سمجھتی نہیں، میں آئی گئی عورتوں میں سے نہیں ہوں اور نہ ہی مشکوک ہوں، میں آپ کی کزن ہوں، زینی یعنی زینب۔ زینب؟ ریشمہ نے بڑی سی چادر میں لپٹی زینی کی طرف بے یقینی سے دیکھا۔ تم حیدر بابا کی بیٹی ہو؟ ہاں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ میں آپ سے کسی کے سامنے بات چیت نہیں کر سکتی، یہاں کسی کو نہیں پتا کہ میں اصل میں کون ہوں۔ آپ ابھی اس کے منہ میں ہی بات تھی کہ کریمن دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ یہ لو، ایسی لسی تو تم نے کبھی نہ پی ہوگی۔ وہ گلاس لے کر زینی کی طرف بڑھی جو اب تک کھڑی ہوئی تھی۔ ریشمہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، گود میں رکھی کتاب قالین پر گر گئی۔ تم نے تو چادر بھی نہیں اتاری، بیٹھی بھی نہیں ہو، تمیز سے بات کرو کریمن۔ ریشمہ نے اسے جھاڑا تھا۔ کریمن نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کوئی غلطی کی بیوی؟ بحث کیوں کر رہی ہو اور یہاں کھڑا میرا منہ کیا تک رہی؟ باہر جاؤ اور اسی وقت آنا جب میں تمہیں آواز دوں۔ ریشمہ واضح طور پر کنفیوز ہو چکی تھی۔ جی اچھا بیوی۔ کریمن کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم وہاں کیوں کھڑی ہو زینی؟ ریشمہ لپک کر اس کی طرف بڑھی تھی اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس صوفے پر لے آئی تھی۔ بیٹھو نا، اور ہاں یہ چادر اتار دو، یہاں بغیر اطلاع دیے کمرے میں کوئی نہیں آتا، تم بالکل محفوظ ہو، اطمینان سے بیٹھو۔ زینب ہنس پڑی تھی۔ اصولاً تو اتنا زیادہ کنفیوز مجھے ہونا چاہیے، اور ہو آپ رہی ہیں۔ ویسے ایک بات ہے، وہ چادر طے کرتے بولی، کہ اس ایڈونچر کو میں نے بہت انجوائے کیا۔ ہاں جب گھر واپس جاؤں گی تو میری خیر نہیں، بہت جھاڑ پڑے گی سب سے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہاں کسی کو نہیں پتا تمہارے یہاں آنے کا؟ ریشمہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہاں کسی کو پتہ چل جاتا تو میں یہاں آ سکتی تھی۔ اس نے جوتے پاؤں سے اتارے، قالین پر اچھال دیے اور پھر ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم نے اتنا بڑا رسک لے لیا ہے، اس پاگل پن کی کیا ضرورت تھی، تبھی تو آئی۔ ویسے آپ بہت خوبصورت ہیں، زینی نے کہا۔ ریشمہ ہنس پڑی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہاں کی بات تھی اور تم کہاں لے گئی؟ میری اکثر باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، زیادہ تر لوگ میری بے ربط باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن سب نہیں ہوتا۔ اصل میں جو بات میرے ذہن میں آ جاتی ہے میں وہی بات کہتی جاتی ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ میری زبان ذرا آہستہ چلتی ہے اور دماغ ذرا تیز۔ آپ سمجھنا کہ میرا دماغ چلنے سے دوسرا مطلب ہے، میرا مطلب کہ سوچ کی رفتار سے ہے۔ ریشمہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ تمہاری زبان کی رفتار کا عالم تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ دماغ چلنے کی رفتار کیا ہوگی۔ زینی بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گئی۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ سخت کون ہے جو تمہاری باتوں سے پریشان نہیں ہوتا؟ اوہ، زینی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ہنستی چلی۔ کیا ہوا؟ ریشمہ نے اس کے ہاتھ چہرے کے سامنے سے ہٹائے تھے۔ کچھ نہیں، یوں ہی ہنسی آ گئی تھی، مجھے ہنسی بہت آتی۔ اس نے بامشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ ریشمہ کی آنکھوں کے سامنے امداد حسین کا چہرہ ابھرا تھا۔ کتنی اچھی لگتی زینب امداد بھائی کے ساتھ، یوں ہی ہنستی ہوئی
रेशमा ने दुखी दिल से सोचा था, फिर कदे उलझ कर पूछा, मगर ये सब कौन है? इसका मतलब है कि जैनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। क्या? कुछ नहीं, बस इतना समझ लें कि सब मेरे लिए सब कुछ है। मुझे सोचने दें कि इसके मुतालिक आपको बताऊं या ना बताऊं। रेशमा एकटक उसे देखे गई, दिल में जैसे कुछ चुप सा गया। क्या ज़ैनब को मुझसे बात करते हुए एक लम्हे को भी ख्याल नहीं आया कि मेरे भाई की जगह वो किसी और शख्स का नाम इतनी आसानी से मेरे सामने ले रही है? मेरा वो भाई जिसके साथ उसे अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी थी, वो भाई जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप अफसरदा सी लग रही हैं, क्या हुआ? जैनी ने तशवीश से उसे पूछा था। नहीं, कुछ नहीं, वो सोच की दुनिया से पलट आई थी। वैसे कसम से भाई, आपको एक नज़र देख लें, बस फिर एक नज़र तो आप पर फिदा ही हो जाए, जैनी ने कहा था। रेशमा के चेहरे पर सुर्खी फैल गई। एक बात बताऊं आपको भाभी, वो इसके करीब खिसक आई थी। हम सब चाहते हैं कि आप हमारी भाभी बने, और सबसे ज़्यादा तो ये ख्वाहिश मेरी है, गुड़िया है ना, मेरी बहन जोहरा। चाहती तो वो भी यही है, लेकिन इसका ख्याल है कि ऐसा हो नहीं सकता। अम्मा और बाबा भी चाहते हैं, लेकिन इनका भी यही ख्याल है। बस सिर्फ मैं हूँ जिसने तहैया किया हुआ है कि ऐसा होकर रहेगा, चाहे मुझे कुछ भी करना हो। और आप सोच रही होंगी कि मैंने सबकी ख्वाहिश का जिक्र कर दिया, भाई के मुतालिक कुछ नहीं बताया। मैं आपको उनकी एक प्रॉब्लम बताती हूँ। मुझे लगता है कि दिल दिल में वो भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से कहते नहीं। बस एक मर्तबा आपको देख लें तो मुझे यकीन है कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। वैसे मुझे यकीन है कि अभी उनकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है। अगर होती तो मुझे ज़रूर पता होता। रेशमा पलके झपकाते उसकी तरफ देखे गई। वो भी माँ बानो की ही तरह उसे लगी थी, वैसे ही दिलचस्प बातें करने वाली। अब्दुल्ला के मुतालिक बातें वो सिर्फ माँ बानो से ही किया करती थी, लेकिन जैनी को देखकर उसे उससे मिलकर यूँ महसूस हुआ जैसे वो उससे भी सब कुछ कह सकती। आपने भी तो भाई को नहीं देखा हुआ, लेकिन खैर मैं उनकी तस्वीर लाई हूँ, आपको भी वो बहुत अच्छे लगेंगे। जैनी ने अपने बैग को सोफे पर उलट दिया था। उसका हेयर ब्रश, बालों में लगाने वाले मुख्तलिफ रंगों के बहुत से बैंड, एक की रिंग जिसमें चंद चाबियां भी लगी हुई थी, खुशबू में भीगे टिश्यू पे खुशबू में भीगे टिश्यू पेपर्स, चंद पुरानी बेकार रसीदें, एक बॉल पेन, चंद तस्वीरें और न जाने क्या कुछ। बैग से निकलकर सोफे के कुशन पर फैल गया था। अपनी सबकी तस्वीरें उसने एकदम से उठाकर वापस बैग में डाल दी और अब्दुल्ला की 2 तस्वीरें उसके हाथ में थमा दी थी। वैसे तो मुझे पता है कि आपको भाई से बहुत मोहब्बत है, लेकिन अब नहीं। लेकिन अब उन्हें देखेंगी तो मोहब्बत बहुत ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगी। जैनी हंसी थी। रेशमा के हाथ में तस्वीरें थीं और वो अब तक ये समझ नहीं पाई कि क्या करे। जैनी हर काम बहुत तेज़ी से करने की आदी थी। उसने अचानक ही अब्दुल्ला का जिक्र शुरू कर दिया था और अब उसे तस्वीरें भी थमा दी थी। इस वक्त दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला था। रेशमा को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पाँव से जान निकाल ली। बशीर घबराया हुआ हवेली पहुंचा था तो सबसे पहले उसका सामना हैदर अली से हुआ था। कहाँ गायब थे तुम? पिछले 10 मिनट से तुम्हें पूछ रहा हूँ। जी वो दरअसल, उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। क्या हुआ तुम्हें? लगता है कोई भूत देख लिया। ज़ोहरा भी वहीं चली आई। खैरियत तो है बशीर? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हैदर बाबा ने कहा। जी वो असल में छोटी बीवी। वो हकलाकर खामोश हो गया। क्या हुआ छोटी बीवी? उन्होंने तशवीश से पूछा। वो पीर साहब के इलाके में चली गई हैं। मैंने बहुत रोका लेकिन उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। क्या बकवास करे हो? घास तो नहीं खा ली? उन्होंने उससे घूरा, फिर ज़ोहरा से मुखातिब हुए। गुड़िया बेटे, जैनी कहाँ है? पता नहीं बाबा जान, मेरा ख्याल था कि अपने कमरे में ही होगी। ज़ोहरा ने बौखला कर कहा। उसे जाकर देखो वो कहाँ है। वो सिगार ऐश ट्रे में मसल कर उठ खड़े हुए। शाह साहब, मेरी गर्दन हाजिर है। वो मेरी आंखों के सामने पीर साहब के इलाके में गई हैं। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं उन्हें लेकर जाऊं। बशीर ने हिकला कर कहा। ज़ोहरा चीख कर उनसे लिपट गई। बाबा जान, वो वहीं गई होगी। अब क्या होगा? वो उसे मार देंगे। वो सबकी खातिर वहाँ गई होगी, भाभी के लिए गई होगी। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगी, वरना मैं उसे रोक देती। बाबा जान ने उसके सर पर हाथ फेरा। गुस्सा कतरा कतरा उनके पूरे वजूद में जमा हो रहा था। बीबी को तुम लेकर गए थे? वो धाड़े। मेरी गलती शाह साहब, लेकिन मुझे क्या पता था वो वहाँ जाएंगी। मैं तो जी। बशीर की टांगें कांपने लगी। इसने कभी इसे इस कदर गुस्से में नहीं देखा था। तुमसे तो मैं आकर मिलता हूँ। चाबी दो गाड़ी की। आपका वहाँ जाना मजीद खतरनाक होगा शाह साहब। खुदा के वास्ते आप वहाँ मत जाएं। बकवास बंद करो और गाड़ी की चाबी दो। वो एक बार फिर गुस्से से धाड़े थे। अम्मा जान साथ वाले कमरे में बैठी हुई थी। लाउंज से परेशान कुन मिलीजुली आवाज़ें सुनकर वो भी बाहर आ गई। उन्होंने कभी भी हैदर अली को इतने गुस्से में चिल्लाते नहीं देखा था। क्या हुआ? उन्होंने दरवाजे में खड़े होकर कमरे के मंजर का जायजा ली। बशीर मुजरिमों की तरह सर झुकाए कांप रहा था। ज़ोहरा बाबाजान से लिपटी रो रही थी और वो खुद सब गुस्से में भरे हुए थे। ज़ोहरा ने माँ को वहाँ खड़े देखा तो बाबाजान को छोड़कर उनकी जानिब बढ़ी और उनसे लिपट गई। अम्मा, बाबाजान को मना करें, वहाँ मत जाएं, वो उन्हें भी मार देंगे।
گڑیا اپنی ماں کو لے کر اندر جاؤ اور رونا دھونا بند کر دو، وہ بولے تھے۔ اما جان کے چہرے کا رنگ پک ہو گیا۔ عبداللہ تو خیریت سے ہے کہ کیا ہوا؟ کچھ تو بولے۔ اماں میں بھائی کو فون کرتی ہوں، اب بابا جان کو وہاں جانے سے روکیں۔ زہرا کو عبداللہ کے نام سے اسے فون کرنے کا خیال آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے فون کی جانب بڑھی تھی۔ گڑیا حماقت کا ثبوت مت دو۔ بابا جان نے اسے ڈپٹا، پھر بشیر کی طرف مڑے اور تم دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے۔ یہ خبر اگر باہر نکلی تو تمہاری زبان خودی سے کھینچ لوں گا۔ بشیر خاموشی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ زہرا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ گڑیا میں نے کیا کہا تمہیں؟ وہ غصے سے بولے تھے۔ میں بھائی کو فون کر رہی ہوں، وہ مسلسل روتے ہوئے بولی۔ وہ کیا کرے گا یہاں آ کر؟ اگر وہ فوراً چل پڑا تب بھی تو۔ رکھو ریسیور نیچے، خواہ مخواہ کی پریشانی میں مبتلا مت کرو مجھے۔ کچھ تو بولیں، ہوا کیا ہے؟ اما جان پریشان۔ کچھ نہیں ہوا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ انہوں نے گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ میں آپ کو وہاں نہیں جانے دوں گی بابا جان۔ اما انہیں روکے نہ، وہ زینی کو مار دیں گے اور بابا جان کو بھی۔ زینی؟ میری زینی کہاں ہے؟ علی زینی کہاں ہے؟ اما جان نے انہیں جھنجھوڑا۔ اما جان کا بلڈ پریشر پہلے ہی ہائی رہتا تھا اور اب جو یہ افطار ٹوٹی تو اور زیادہ ہائی ہو گیا۔ جیسے ہی خبر ہوئی کہ زینی بڑی حویلی گئی ہے، ان کے تو ہوش و حواس جواب دے گئے۔ بابا جان، اماں کو کیا ہو گیا؟ زہرا کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ تم انہیں سنبھالو، پانی کے چھینٹے دو، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا انہیں۔ میں آتا ہوں۔ اللہ کے واسطے بابا جان آپ مت جائیں، اماں کو کچھ ہو گیا۔ وہ ہسٹرائی انداز میں چلائی۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا، لگتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لی۔ ریلیکس گڑیا، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، ریلیکس۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگر تم اپنا یہ حال کر لو گی تو تمہاری اماں کو کون سنبھالے گا؟ انہوں نے کہا تھا۔ زہرا قریب رکھے ہوئے جگ سے پانی نکال لائی۔ وہ ان کے منہ پر چھینٹے مارنے لگی تھی اور پھر زہرا ان کی ہتھیلیاں سہلانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اما جان کو ہوش آ گیا تھا۔ زہرا کو اچانک ایک خیال آیا تھا۔ وہ تیزی سے فون کی جانب بڑھی۔ کسے فون کر رہی ہو گڑیا؟ بابا جان نے پوچھا۔ سب کو، اس نے کہا اور دوبارہ فون جانب متوجہ ہو گئی۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ اما جان بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ گو نے ہوش آ گیا تھا لیکن ان کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ 3-4 گھنٹیوں کے بعد ہی سب نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو سب، میں گڑیا بول رہی ہوں۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ تم رو رہی ہو، کیا ہوا؟ زینی تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے ایک ہی لمحے میں ڈھیر سارے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے سب، زینی سخت خطرے میں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ گڑیا کی بات کاٹ کر پریشانی سے بولا۔ وہ احمق لڑکی تم لوگوں کی حویلی میں آ گئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم سے مل چکی ہوگی، لیکن تم سے نہیں ملی تو ریشما بھابھی سے ضرور ملی ہوگی۔ پلیز اسے دیکھو، وہ کس حال میں ہے، کہاں ہے؟ اما جان کا بہت برا حال ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ یہاں؟ اوہ گاڈ! میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اما جان کی حالت بہت بری ہے اور بابا جان مصر ہیں کہ وہ ابھی زینی کے پیچھے جائیں گے۔ پلیز کچھ کرو اس کے لیے۔ گڑیا رو پڑی۔ بابا جان نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ تم بالکل فکر مت کرو، دوسری طرف سے سب کہہ رہا تھا، میں ہوں نا یہاں، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، میں خود چھوڑ کر جاؤں گا اسے تم لوگوں کے پاس، وہ بالکل محفوظ ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، اسے کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بابا جان نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میں وہاں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے زیادہ شرافت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا میں، جتنا اب تک کرتا ہے حیدر بابا آپ، اس نے کہا، پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد بولا، اسے کچھ ہوا تو آپ بعد میں کچھ کریں گے، پہلے میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ریشما کے ساتھ زینی بھی گڑبڑا گئی تھی، مگر یہ دیکھ اس کی جان میں جان آ گئی کہ آنے والا سب حسن تھا۔ اتنے دن بعد اسے دیکھ کر وہ کھل اٹھی تھی۔ سب، وہ خوشی سے چلائی تھی۔ اس لمحے وہ ریشما کی وہاں موجودگی کو بھی فراموش کر چکی تھی۔ اسے خیریت سے دیکھ کر سب نے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے کے اندر آ کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ تمہیں حیرت ہوئی ہے نا؟ میں بھی تمہیں حیران کرنا چاہتی تھی اور تم اتنے بے وفا ہو۔ جب سے یہاں آئے ہو خود سے تو فون ہی نہیں کیا۔ میں ہی کروں تو کروں، زینی نے کہا۔ ریشما نے حیرت سے دونوں کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں قبل زینی سے ہونے والی گفتگو اس کے ذہن میں تازہ ہو گئی تھی۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ سب میرے لیے سب کچھ ہے۔ اس کے ذہن میں زینی کے کہے ہوئے الفاظ گونجنے لگے۔ ویسے تو مجھے تم سے اس قسم کی حماقت کی توقع ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک موہم سی امید تھی کہ شاید تم اس قدر احمق نہ ہوگی، یا شاید یہاں آ کر تم میں کچھ بہتری پیدا ہو گئی ہوگی، لیکن نہیں۔ سب نے زینی سے کہا، تم مجھے ڈانٹ رہے ہو؟ میں نے سب سے کہا تھا، بھائی سے بھی، کہ تم مجھے کبھی نہیں ڈانٹ سکتے، لیکن تم نے ملا کر مجھے ڈانٹ ہی دیا نا۔ ابھی تم واپس اپنی حویلی میں پہنچو گی تو پتہ چلے گا کہ ڈانٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ اسی وقت سب کو اچانک ریشما کا خیال آیا۔ آئی ایم سوری آپی، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ وہ قدرے شرمندہ ہوگی۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویریں غیر محسوس انداز میں کشن کے نیچے سرکا دی تھی۔
भाभी, मैंने कहा था ना कि सोचूंगी। आपको सब के बारे में बताऊं या नहीं? अब मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पता चल ही गया होगा। मेरे लिए दुनिया में हर चीज़ सबके बाद है। वो हंस पड़ी, फिर अचानक उसकी हंसी को ब्रेक लग गई। सब तुम क्यों कह रहे थे कि घर वापसी पर मुझे डांट पड़ेगी? मैं यहाँ महज इत्तेफाकन नाजिल नहीं हो गया, गुड़िया का फ़ोन आया था, वहाँ सब तुम्हारे लिए परेशान हैं। उसने दानिस्ता उसकी अम्मा जान का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन्हें मेरी यहाँ मौजूदगी का पता कैसे चला? फिर वो खुद ही बोली थी, बशीर के पेट में बात नहीं रही होगी, उसी ने बताया होगा। उफ, अब तो वाकई मुझे डांट पड़ेगी। और इस बात से तो मुझे सख्त डर लगता है। सब वहीं बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर उनका नंबर मिलाने लगे। सिलसिला मिलने पर उसने फ़ोन जैनी को थमा दिया। मैं बात नहीं करूँगी, तुम कहो, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तुम बात करो, तसल्ली दो अपने बाबा जान को और फ़ौरन उठो वापसी के लिए। सब हसन ने कहा। बाबा जान से? सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा कसम से। उसने साफ इनकार कर दिया। उसे इनकार करते देख सब ने खुद फ़ोन पर बात करना शुरू कर दी। हैदर बाबा, वो आप ही के पास बैठी हुई हैं, बस मैं अभी उसे लेकर आता हूँ अपने साथ। मेरी बात करवाओ उससे, उन्होंने उसी सर्द मेहर अंदाज में कहा। वो तुमसे बात करना चाहते हैं। सब हसन ने जैनी से कहा। मैं बात नहीं कर सकूंगी, प्लीज़ सब, मेरी जगह तुम थोड़ी सी डांट खा लो, बस तभी मैं मानूंगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत। उसकी बौखलाहट देखकर रेशमा हंस पड़ी थी और सबके हाथ से फ़ोन ले लिया था। तुम दोनों की जगह मैं डांट खाने लगी, ताकि तुम दोनों को पता चल सके कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, उसने कहा। फिर फ़ोन कान से लगा लिया। हैदर बाबा, मैं रेशमा बोल रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ भी जरीना जैसी ही थी, और ये आवाज़ बरसों बाद उनकी समाज से टकराई थी। जीती रहो बेटा, वो बोले। आज मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि इमदाद भाई की वफ़ात के बाद आज सही मानों में खुशी हुई है। जैनी के आने से लगा है कि जैसे कोई गुमशुदा खजाना हाथ आ गया। उन्होंने गहरी सांस ली। मुझे खुशी है कि आपकी मुलाकात जैनी से हो गई, लेकिन बेटा इसके लिए वहाँ खतरा है। आप इससे कहें कि फ़ौरन घर आ जाए, उसकी अम्मा जान की हालत ठीक नहीं है। आप फिक्र ना करें पापा जान, यहाँ वो बिल्कुल महफूज है। वो मेरे कमरे में है और यहाँ कोई बगैर इजाज़त नहीं आ सकता। आप चची अम्मा को तसल्ली दें, वो बोली थी। इसकी अम्मा जब तक उसे देख ना लेंगी तब तक उन्हें तसल्ली ना होगी, उन्होंने कहा था। प्लीज़ बाबा जान, फिर पता नहीं मैं कभी ज़िंदगी भर जैनी को देख सकूंगी भी या नहीं। आज इसे थोड़ी देर के लिए मेरे पास ही रहने दें, मैं वादा करती हूँ कि इसे कुछ नहीं होगा। सब खुद इसे आपके पास छोड़ जाएगा। मैं यहाँ बहुत अकेली होती हूँ बाबा जान, बस छुट्टियों में महाबानू आ जाती है, वरना तो दिन काटते भी मुश्किल हो जाते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है, घुटन भी महसूस नहीं हो रही। प्लीज़ बाबा जान, उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। उनके जहन में एक लम्हे में कितनी ही बातें और यादें ताज़ा हो गई थी। हाँ, वहाँ बहुत घुटन है, उन्होंने सोचा। बड़ी आपा, जेबी आपी और गोरी सब इस घुटन का शिकार हो गई। मैं इन तीनों से बेतहाशा मोहब्बत करता था, और फिर भी तीनों के लिए कुछ ना कर सका। रेशमा उसी कमरे में रहती है जहाँ जेबी आपी रहा करती थी। उसे भी तो इतनी ही घुटन महसूस होती होगी जितनी इन्हें होती थी। वो भी शायद इसी तरह तड़पती होंगी जैसे जेबी आपी तड़पती, लेकिन इसके तड़प के बाहर किसी को खबर भी ना होती होगी। और गौरी कहती थी कि बस हवेली में नहीं जाना चाहती, उसे भी वहाँ घुटन महसूस होती थी। यूँ लगता था जैसे इस हवेली में रूहें चलती फिरती। एक ही ख्वाहिश थी उसकी कि उसे कभी हवेली आने पर मजबूर ना कर, लेकिन उसकी किस्मत के उसकी ज़िंदगी और मौत दोनों की डोर बड़ी हवेली के साथ बंधी हुई थी। और अब रेशमा है, गोरी की बेटी, उसे तो शायद एहसास भी नहीं हुआ कि उसने कह दिया। आज उसे घुटन महसूस नहीं हो रही। काश कोई ऐसा तरीका हो कि रेशमा आबरू के साथ अपनी हवेली छोड़कर यहाँ अब्दुल्ला की दुल्हन बनकर दाखिल, फिर उसे ज़िंदगी की में कभी भी घुटन महसूस ना होगी। रिसीवर हाथ में थामे वो सोच में गुम थी। थोड़ी ही देर तक रेशमा ने उनके बोलने का इंतजार किया, फिर मायूस हो गई। अच्छा बाबा जान, आप नहीं चाहते तो ना सही, मैं उसे अभी भेज देती। उसके लहजे में मायूसी से उन्हें बहुत दुख हुआ था। नहीं रेशमा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, आप उसे बातें करें, लेकिन कोशिश करें उसे ज़्यादा देर ना हो, और बेटा मोहतात रहें। थैंक यू वेरी मच। रेशमा खिल उठी थी। थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं, आप भी मेरे लिए ज़ोहरा और ज़ैनब की तरह ही हैं, उन्होंने शफ़क़त से कहा। एक बात और बाबा जान, उसने जल्दी से कहा। क्या बात? आप घर आने पर उसे डांटेंगे तो नहीं? प्लीज़ उसे कुछ मत कहिएगा। अच्छा आप कहती हैं तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। वादा? रेशमा ने कहा। बिल्कुल पक्का वादा। थैंक यू बाबा जान। वो हंस पड़ी थी। और खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। हाय रेशमा भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। जैनी ने उसके गले में बाहें डाल दी। अब ये बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे से कब मिले, कैसे मिले, और सब अब तक तुमने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं? रेशमा ने कहा। जैनी और सब ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा, फिर जैनी कुशन गोद में रखते हुए बोली, मैं बताती हूँ भाभी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।